बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, सैलाब से मुतासरा इलाकों की सूरत हाल पर नज़र डालेंगे। हम हर मामले पर सियासत करते हैं, हर कौमी इशू पर सियासत हो रही होती है। कुछ ऐसे मसले भी होते हैं जिन पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन पर भी सियासत होती है। बंद तोड़ना ये भी पाकिस्तान में एक पॉलिटिक्स है। किस इलाके का बंद तोड़ा जाए, कब तोड़ा जाए, इसके हवाले से प्लानिंग होती है। लेकिन कुछ बाअसर अफराद ऐसे होते हैं जो कि बंद तोड़ने नहीं देते, जिसके बायस मुख्तलिफ शहरों को नुकसान पहुंचता है। आज इस पर ही डिस्कस करेंगे। पंजाब हुकूमत के पास जो है महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट्स मौजूद थे। भारत आबी जारियत कर सकता है, इसके हवाले से भी पहले इतला थी, लेकिन हुकूमत की अप्रोच जो है वो हमें रिएक्टिव नज़र आ रही है, प्रोएक्टिव अप्रोच के बजाय। इसकी वजूहात क्या हैं? क्यों हुकूमत जो है जब किसी हमें डिज़ास्टर का सामना हो तभी मुतहर्रिक नज़र आती है, तभी वहाँ पे वुज़रा पहुँचते हैं? इससे कबल पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों नहीं लिए जा सकते? इसी पे सब पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाफिज़ हम्दुल्ला साहब, सीनियर रहनुमा है जमीयत इस्लाम के। हमें ज्वाइन किया है दानियाल अजीज़ साहब ने, सीनियर रहनुमा है। आप बहुत दोनों मौजूद मेहमानी ग्रामी का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू हाफिज़ साहब, हम डैम्स पर सियासत करते हैं, हम वाटर रिजर्वायर्स पर सियासत करते हैं। अलर्ट्स पहले से जारी थे, पता था भारत ने पानी भेजना था। क्या समझते हैं, क्या तैयारी थी हमारी? क्यों हमारी हमेशा से रिएक्टिव अप्रोच रही है बजाय कि हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हमेशा हम हादसात का इंतज़ार करते हैं। हादसात से पहले हम मनसूबा बंदी नहीं करते। यही बदकिस्मती है। 78 साल से ये आज का नहीं है, न एक दहाई का न दो दहाई का, बल्कि 78 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है। क्या 2022 में सैलाब नहीं आया, तूफ़ानी बारिशें नहीं हुई? पूरा एरिया बलूचिस्तान को आप देखिए, सिंध में भी यही सूरत हाल थी। हमने उसके लिए क्या किया? अभी तक वो लोग जिनके साथ वादा किया गया था कि हमने आपको दोबारा आपकी ज़िंदगियों को, आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात को, आपके घर आबाद करने के हवाले से दोबारा ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी की बहाल करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। एक बात। दूसरी बात यह है, जैसे कि आपने फरमाया कि जब आपको बताया गया था कि ये चीज़ें होने वाली है, या भारत की तरफ से आबी दहशत गर्दी की सूरत में, या एक आसमानी आफत, एक आसमानी मुसीबत नाज़िल, ये सारी चीज़ें महकमा मौसमियात की तरफ से आपको तंबी दी गई थी, आपकी तवज्जो उसकी तरफ मबज़ूल कराई थी। लेकिन अब रियासत और हुकूमत की ज़िम्मेदारी क्या थी? क्या उनकी ज़िम्मेदारी ये थी जो अभी ये कर रहे हैं? नहीं, उनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि वो वक्त से पहले उसके लिए मनसूबा बंदी करें। अगर सैलाब आने वाला है या ये तूफ़ानी बारिशें हैं, ये मुसीबतें आन पड़ रही है, तो हमने अपने शहरियों को, अपने बासियों को कैसे बचाना है और कहाँ कहाँ उनको रखना है, और फिर उसका इज़ाला जो नुकसानात होगा उसका कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले जो बचाने का एक तरीका था वो भी हम न कर सके। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मकसद न लोगों की ज़िंदगी से है, न हमारे मकसद मुल्क से है, न मुल्क की शहरियों से है। यानी एक तरफ आप उनको महंगाई की तलवार से ज़बह करते हैं, दूसरी तरफ बेरोज़गारी की तलवार से ज़बह करते हैं। आप ख़ुद देखिए कि महंगाई की शरह फ़ीसद कहाँ तक पहुँची है, बेरोज़गारी की शरह फ़ीसद कहाँ तक पहुँची है, गुरबत की शरह 50% से अब हो चुकी है। ये चीज़ें तो आप हल ना कर सकें, लेकिन कर्ज़े आप देखिए, आपकी कर्ज़े तकरीबन 94,000 अरब रुपये, 174, इतना आपका कर्ज़ा बढ़ चुका है। सिर्फ एक साल में 11,000 अरब रुपये हम कर्ज़े ले चुके हैं। 11,235 अरब रुपये कर्ज़े लेने में हम बहुत आगे माहिर है, बहुत आगे हैं, बहुत एडवांस है। कर्ज़े लेने में, ख़र्च करने में भी बहुत एडवांस है, आयाशी करने में भी बहुत एडवांस, जनरेट करने में हम तनख्वाह में इजाफ़ा करने में भी बहुत माहिर है। हाँ, और बैरूनी क़ुव्वतों और अंदरूनी ताकतों के इशारों पर कानून साजी में भी हम बहुत बड़े माहिर हैं। ख्वाह उस कानून साजी से मैं ज़बह हो रहा हूँ, या दानियाल साहब ज़बह हो रहे हैं, या मीडिया वालों पर कदगन लगाई जा रही है, इन चीज़ों में हम एडवांस है। लेकिन जब सहूलत आएगी, हुकूमत का काम क्या है, रियासत का काम क्या है? अगर आपने वाकई अवामी मैंडेट आपके पास है, आपने लोगों को कौन सी सहूलत दी है? आप एक आदमी की ज़िंदगी नहीं बचा सकते, आप तूफ़ान से लोगों को महफूज नहीं रख सकते, आप महंगाई यानी आप स्कैंडल दर स्कैंडल, गंदम स्कैंडल 400 अरब रुपये से कम नहीं है, चीनी स्कैंडल 400 अरब रुपये से कम नहीं है, अगर 8 स्कैंडल ये कितने अरबों का है?
تو اس کے علاوہ اس ملک میں اور ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیں اس حکومت نے یا اس سے گزشتہ حکومت نے. لیکن جو بھی آئے گا وہ سوداگری سے کچھ لے کچھ دے. میری کرسی اور آپ کی کرسی کیسی مضبوط رہے گی؟ میری کرسی مضبوطی آپ کی کرسی کی بقا میں ہے اور آپ کی کرسی کی بقا میری کرسی کی بقا میں ہے. اور ابھی بھی ساری چیزیں ابھی بھی ہے. ابھی ساری چیزیں اسی لیے ہو رہی ہے کہ میری کرسی کی بقا کس چیز میں ہے؟ قانون کو آگے پیچھے کرو، یہ میری کرسی کی بقا اس میں ہے. اچھا پھر کیا گارنٹی دیں گے میری حکومت 5 سال آگے چلے گی یا نہیں چلے گی؟ اسی حکومت کو تسلسل دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ایکٹیویٹی پہ عمل، ایکٹیویٹی ہے کیا انگلش میں جو کہتے ہیں کہ اس کو تسلسل کنٹینیوشن، وہ آگے کیا صورتحال ہوگی؟ تو جب آپ کی باتیں یہ ہوگی کہ میری کرسی کہاں تک، کس وقت تک اور کب تک میری کرسی ہوگی، میرا اقتدار ہوگا، اور آپ کب تک اس پوسٹ پر ہوں گے، کیا یہ ہمیں دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ہمارے سب کچھ مطمع نظر یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومتیں جو ہے یہ عوامی مینڈیٹ کے اس میں نہیں آیا ووٹ کے نتیجے میں، یہ تو نوٹ کے نتیجے میں آئے ہیں، یہ طاقت کے بل پہ آئے ہیں. تو جو حکومت، جو اسمبلیاں عوام کی نمائندگی نہیں کر سکتی، آپ بتائیے وہ عوام کی ضروریات کیسے پوری کر سکیں گے؟ یہ ان مصیبتوں کا راستہ کس طرح روک سکیں گے؟ دانیال صاحب، ہمارے یہاں پالیٹکس کی جو میں نے بات کی، آپ کو پتہ ہے کہ جلال پور ابھی ڈوبا ہوا ہے اور اس پر بھی پالیٹکس ہوتی ہے. بند توڑنے کی ایک پالیٹکس ہے کہ کہاں پہ بند توڑنا ہے، کن لوگوں کو بچانا ہے. وہ ذرا ایکسپلین کریں کہ کس طرح سے با اثر افراد اپنے علاقے کے قریب بند نہیں توڑنے دیتے. جلال پور اس کی ایک مثال ہے کہ آپ نے بند نہیں توڑا ملتان میں اور اس کی وجہ سے جو ہے پانی سے پورا ڈوب گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح پھر ہم آگے کیسے کریں؟ اس میں 3 محکمے انوالو ہوتے ہیں جی. ایک آپ کا اریگیشن محکمہ ہے، ان کے جو فلڈ پروٹیکشن بند ہے انہوں نے پہلے طے کیا ہوتا ہے، ہر فٹ کا ان کے پاس پیمائش ہے، ان کو پتہ ہے کہ کس طرف زمین کی ڈھلان ہے اور وہ پہلے سے طے ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی ریلوے ہے، اگر خدا نخواستہ ریلوے کی وجہ سے پانی بڑھ رہا ہے اس میں بریچ کرنے کا ریلوے والوں نے اپنے حساب لگائے ہوئے. اس کے بعد ہائی ویز ہے، ہائی وے کے پاس بھی، این ایچ اے کے پاس بھی اور پروونشل ہائی ویز کے پاس، دونوں کے پاس پہلے سے طے شدہ ہے کہ کہاں کہاں پر بریچ، آپ نے سارا ان کو پتہ ہے. یہ پہلی دفعہ فلڈ نہیں آ رہا ہے پاکستان میں، یہ ایک ڈرل ہے جو اچھی طرح پڑی ہے. اب جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں اس کو آگے پیچھے کون کرتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، اصل بات راز اس میں ہے. وہ پھر کچھ اثر انداز لوگ جو اپنے آپ کو معتبر سمجھتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں نہیں اس کو نہیں، یہاں سے نہیں، 2 کلومیٹر پیچھے توڑ دو یا 2 کلومیٹر آگے توڑ دو، یا جو بھی ہے. اس میں پھر لوگوں کا جو ہے نا پلاننگ بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہے ایک چیز یہاں سے ٹوٹنی ہے تو آپ اپنا گھر تعمیر کرتے وقت، یہاں کوئی اور اسکول بناتے وقت، یہاں کوئی اور تیاری کرتے وقت آپ پلان کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر یہاں سے کل کو پانی آیا تو میں کیا کروں گا، وہ کس طرح سے میں نے ایگزٹ کرنا ہے، کون سا راستہ ہے میرا. آدمی خود بھی سوچ سکتا ہے، لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. لیکن میں آپ کی اٹینشن اور حمداللہ صاحب کی اٹینشن ایک اور جگہ لانا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا سانحہ ہے. پاکستان دنیا کو ہم نے منایا ہے، اور ایجپٹ میں جو کانفرنس ہوئی، پیرس میں جو کانفرنس ہوئی، جنیوا میں جو کانفرنس ہوئی 2022 میں، جو یہی پارٹی حکومت میں تھی، تو اس وقت انہوں نے باور کروایا پاکستان کو کہ آپ سب سے زیادہ افیکٹی ہیں کلائمیٹ چینج کے، اور آپ لیسٹ کنٹریبیوٹر ہیں کاربن اکانومی کے. تو اس لیے آپ جو ہیں مظلوم ہیں. یہ ایک مورل انکمبنسی ہے پاکستان کے پاس کہ وہ جا کے دنیا میں جب بھی یہ کسی آفت کا سامنا کرنا پڑے جو کلائمیٹ ریلیٹڈ ہو، جیسے کہ یقیناً فلڈز ہے، تو وہ پہلے بھی انہوں نے آپ کو اربوں ڈالر دیے، وہ بھی نہیں آپ ایکسیس کر سکے، اور اس دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ لاجک جو ہے کہ ہم کیوں نہیں جاتے. دیکھیں ہم ایک معاشی بحران میں ہیں. آپ نے میرے بھائی کی بات سن لی، انہوں نے سب بتایا آپ کو، پاورٹی کا، انفلیشن کا، ان امپلائمنٹ کا، بے روزگاری، مہنگائی، یہ سطح غربت سے نیچے کتنے 45% سے زیادہ لوگ چلے گئے ہیں. اور یہ حکومت نے کسی چیز کے ساتھ مطلب اختلاف نہیں کیا، وہ مان رہے ہیں کہ ہاں یہ حالات ہیں. تو جب یہ حالت ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے پاکستان کا وہ تاریخ میں سب سے نیچی سطح پر چلا گیا ایز اے پرسنٹیج آف GDP، یعنی 20-30% کا فرق پڑ گیا ہے. اسی سے آپ کو ڈیولپمنٹ ملنی ہے، لوگوں کو سہولتیں ملنی ہیں، آپ کی گروتھ ہونی ہے، لوگوں کو جابز ملنی ہے. تو آپ نے وہ دروازہ جب بند کر دیا تو اس کا آپ نے اور نہ چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ تو آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ قرض لینے سے باز نہیں آ سکتے. ان لوگوں کی یہ جو ملینز آف ایکرز ہیں جو تباہ ہو گئے، مال مویشی جانے گئی ہیں، گھر گر گئے ہیں، ان کی کہاں سے آپ نے مدد کرنی ہے؟ آپ کیوں شرما رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی؟ یہ بڑا جائز آپ کا مطالبہ ہے.
میں نے ایک منٹ ٹھہرے، اس بات پہ حکومت کیوں نہیں ہمیں بتا سکتی؟ یہ ان کی ماضی کی ناقص کارکردگی ان کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ اتنا تباہی کی ہے پچھلے جو ان کو فنڈ ملے تھے کہ یہ ان کے لیے جانے کے قابل نہیں ہے، کہ وہاں سے جو جواب ملے گا ان کو برداشت نہیں ہونا. یہ مسئلہ میرا خیال میں تو یہی مسئلہ ہے، کیونکہ میں نے جو رپورٹیں پڑھی ہیں، جو انہوں نے فنڈز کی ری ڈائریکشن کی ہے، جو انہوں نے انویسٹیبل پلانز ہی نہیں بنا سکے، جو اور کون بتا رہا ہے؟ کوئی اپوزیشن کا بندہ نہیں بتا رہا. فائنانس منسٹر آپ کے بتا رہے ہیں کانفرنس میں پبلکلی کہ پاکستان نے اس لیے پیسے ایکسیس نہیں کیے اربوں ڈالر کیونکہ آپ 2 ورقے نہیں جوڑ سکے، آپ کے پاس انویسٹیبل پلان ہی کوئی نہیں جمع کروایا ان کو. یہ خلا جو ہے، یہ جو ناقص کارکردگی ہے، اس کے سر اترنے چاہیے کہ ہم ڈالر کو رو رہے ہیں. دنیا نے ہمیں ہمارے گلے کے اوپر اپنا گھٹنا رکھا ہوا ہے کہ آپ یہ بھی مانیں گے، یہ بھی مانیں گے، یہ میں 1 بلین ڈالر کے لیے، اور ادھر 6-7 بلین ڈالر آپ سے کاغذ ہی نہیں جوڑیں گے. سر ہم کس کی ناکامی، کس یہ پلاننگ کمیشن ہے، پلاننگ کمیشن ہے، اس میں کوئی عجوبہ نہیں ہے. ڈیمز کے حوالے سے بات کرتے ہیں سر. ہمارے ہاں ڈیمز کی جب واٹر ریزروائر ڈیمز کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے پالیٹکس لازمی ہوتی ہے. کالا باغ ڈیم کی بات کریں، آج بھی جنید اکبر صاحب نے پی ٹی آئی کے اجلاس میں خیبر پختونخوا میں اس کی مخالفت کی ہے. JUIF کا اس کے خلاف موقف ہے، لیکن مشرف صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ سب سے فیزیبل ڈیم ہے، دانیال عزیز صاحب بہتر جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بننا چاہیے. اب اگر ساری چیزوں کو ہم پالیٹکس کی نظر کر دیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کس طرح آگے بڑھا جائے گا؟ نہیں، آپ یہ بتا دیں، کیا پاکستان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کیوں نہ بن سکا؟ پاکستان کا یہ مسئلہ ہے. نہیں، پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں. اس کا الٹرنیٹ، اس کا متبادل آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بنا سکتے کہ یہ پانی کہاں جا رہا ہے، کہاں ڈوب جا رہا ہے، کہاں ڈوب رہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، پہلے میں نے کہا کہ یہاں نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ کوئی منصوبہ بندی ہے، نہ کوئی ول ہے، نہ کوئی ویژن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہاں صرف ہم کام کر رہے ہیں دیہڑی پہ. صبح 9 بجے آتے ہیں، 3 بجے جاتے ہیں، اللہ خیر صلاح، آج کا دن اچھا خیریت سے گزر گیا. اس کے علاوہ ہم اور کیا کرتے ہیں مجھے بتا دیں. اس 78 سال میں، پھر یہ گزشتہ 20-15 سال میں جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، مجھے بہتری کا ایک کام بتا دیں. ابھی یہ موجودہ حکومت میں کیا یہ ووٹ کے نتیجے میں آیا ہے؟ یہ کس کو خوش کر رہا ہے؟ کیا یہ ووٹر کو خوش کر رہا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو خوش رکھنا ہے. صبح نکلتے اس کو سلوٹ کریں گے، پھر اس کے بعد دفتر جائیں گے. اگر عوام کی سہولتوں، عوام کو سہولت دینے کا کوئی فکر ان کو ہوتا، کوئی سوچ، کوئی اس کی سود مندی کے لیے کوئی منصوبہ بندی ہوتی، کوئی ایک کام مجھے بتا دے. کالا باغ ڈیم تو چھوڑیے، وہ تو خیبر پختونخوا کو، سندھ کو، بلوچستان کو آپ کے اعتماد میں لینا ہوگا. کیسے آپ اس کو اعتماد میں لے سکیں گے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. جب آپ اس کو اعتماد میں نہیں لے سکتے ہیں، آپ کے لیے آپ کے پاس متبادل منصوبہ بندی کیا ہوگی؟ سر حکومتی ہم اس میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے وسائل ہم نے کس ملک پر بیچنے ہیں. وہ جب سر پٹھان کے وسائل ہو، بلوچستان کے وسائل ہو، ہم نے کس کمپنی کو دینی ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے وسائل کس کمپنی کو دی گئی ہیں؟ مجھ سے زیادہ دانیال صاحب جانتے ہیں. وہ ریسرچ کرے کہ وہ کون سی کمپنی ہے. وہ کمپنی خود دیوالیہ کی طرف جا رہی ہے. ہم نے اسی کمپنی کو معدنیات بلوچستان کے بھی دیے اور خیبر پختونخوا کے بھی دیے. کیوں دیا ہم؟ حافظ صاحب، یہ مائنز اینڈ منرلز والا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ہم چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ دا شارٹ بریک. مائنز اینڈ منرلز کے معاملے پر ناظرین، کیا تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہیں؟ آج بھی پی ٹی آئی نے اس پر اعتراض کیا، JUIF کا اس پر اعتراض ہے. کیا KP جو ہے اس پر آن بورڈ ہوگا یا نہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان کے اتنے مسائل ہیں اور ان مسائل کا حل کیا ہے. حکومت توجہ نہیں دے رہی کیونکہ حکومت جو ہے وہ کسی اور کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہے. ہم تمام لوگ اس سسٹم کیسے ہیں؟ دانیال صاحب، اف یو سے کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا، ٹھیک ہے، پچھلی حکومت یہ کرتی آئی ہے، ایسا کچھ سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ، میں اور یہ سر بھی کہیں پہ کسی نہ کسی سسٹم میں کسی نہ کسی اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو کب اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے؟ جی بالکل، آپ کی بات درست ہے. اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہونی چاہیے. یہ جو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے میں پھر اس بات پہ آتا ہوں اور جو عبداللہ صاحب نے بات کی اس کو آگے بڑھاتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے جو آپ کو اربوں ڈالر دیے، ان میں سے کم از کم $2.5 ارب اس بات کے تھے کہ آپ نے آئندہ کی تیاری کرنی ہے. اس کو ان کی زبان میں ریزیلینس کہتے ہیں.
تو اس کے لیے ڈیم یہ بند کی اسٹرینتھننگ، اس کے لیے مختلف قسم کی پچنگ جو ہے، مختلف قسم کے ریلیف سینٹرز، یہ NDMA کی توانائی بڑھانا، طاقت بڑھانا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں انہوں نے شامل کر کے ان کو دینی تھی، جو دنیا میں ایک معیار پہلے سے قائم ہے کہ آپ نے کس طرح سے یہ کلائمیٹ چینج کا سامنا کرنا ہے۔ یہ ایک یا دو روز کی نہیں ہے۔ تو 2022 سے لے کے آج تک جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، آج ہم جو بات کر رہے ہیں، جو دنیا کمپلینٹ کر رہی ہے، لوگ بلک رہے ہیں بیچارے، ان کو کوئی یار و مددگار نہیں، اپنی مدد آپ کے تحت سب کچھ چل رہا ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ جو 2022 میں دنیا آپ کی مدد کو آئی، آپ نے وہ تسلیم ہی نہیں کی، آپ نے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہی کچھ نہیں کیا۔ تو اگر اس وقت یہ تیاری ہوتی، یہ سارے ڈسٹرکٹس میں SOPs بنے ہوتے، ان کے جو سول ڈیفنس کے لیے پیسے جو تھے وہ آتے، ان کے لیے کشتیاں کے، ان کے لیے بلڈوزر، ان کے لیے وہ چونٹیاں اور مختلف چیزوں کی سٹاک کی ہوتا ہے، انہوں نے پتھراؤ کا جو ریور فائٹنگ ایک معمول کی بات ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹس کرتی ہیں، اس کے لیے آپ نے پیسے فراہم کیے ہوتے، یہ چیزیں سٹاک ہوئی ہوتی، سب کچھ ہوتا، ایسی کی تیسی پانی ہمارے اوپر سے پھر جائے۔ ہم نے تو ریور فائٹنگ ہوتے بھی دیکھی ہے، میرے علاقے میں تو راوی انٹر ہوتا ہے، ہمارے میں تو ہمیشہ سے فلڈ آتے رہے۔ تو وہ جب کرنا چاہتے ہیں، وہ تو اتنی لمبی لائن ہوتی ہے ڈمپر ٹرکوں کی کہ آپ گزر نہیں سکتے دو دن۔ ہم نے فوڈ سیکیورٹی پہ کوئی قدم نہیں اٹھایا، ٹھہر جائیں، وہ مکس نہ کریں چیزوں کو۔ یہ ناقص کارکردگی کا وزیر اعظم صاحب کو جواب لینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا یہ بلوچستان میں 2023 میں ایک فنکشن تھا جس میں ایکسپو سینٹر میں یہ چائنیز ایک صاحب پوچھ رہے تھے وزیر اعظم سے کہ ہمیں 3 سال ہو گئے ہیں کہ ہمارے پیسے آئے ہوئے ہیں، ہمارا پروجیکٹ نہیں پاس ہو رہا۔ تو انہوں نے کہا کس نے کرنا تھا؟ اس نے کہہ دیا یہ حسن اقبال صاحب نے کہا، وہ ساتھ ہی کھڑے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی 3 سال ہو گئے، ان کو یہ نہیں پتا کہ اپریل 22 کو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، یعنی 1.5 سال تو ان صاحب کو بھی ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کس نے نہیں کہا؟ پر وزیر اعظم سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، وزیر اعظم نے پوچھا کس نے نہیں کہا؟ چینی صاحب کو۔ انہوں نے کہا جی یہ حسن اقبال صاحب بیٹھے تھے وہاں پہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی کتنی زیادتی ہے، یعنی آپس میں ہر منہ میاں مٹھو، سارے ایک دوسرے کو تعریفیں اور تمغے بانٹی جا رہے ہیں۔ وہ بھائی یہ بتائیں ہمیں کہ یہ کیوں نہیں، یہ انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ پیسے کیوں نہیں وڈرا ہوئے۔ اور فنانس منسٹر کی بات جو ہے، اگر وہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے تو وہ کوئی معمولی شخص ہے؟ اس حکومت کی ہے کہ انویسٹمنٹ پلانز ہی نہیں دے سکے آپ، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کسی ایک کو تو نشانہ بنائیں نا، بھیجیں نیب میں، پتہ کریں یار یہ کیا طریقہ ہے۔ اب آپ سارے پاکستان کو تباہ کر دیا، 18 پتہ نہیں کتنے وہ ملینز آف ایکرز وہ بتا رہے ہیں، اور 1 لاکھ سے لے کے 3 لاکھ روپے تک صرف اس کی ریہیبلیٹیشن ہے۔ کتنے خربوں میں یہ خرچہ جاتا ہے، یہ کہاں سے آنا ہے؟ بیسیکلی آپ نے ان کو ٹھٹ دکھا دینا ہے۔ یہ 4 دن ٹی وی اسکرینوں پہ جا کے آپ نے تھیلے تھولے بانٹنے ہیں، پھر السلام علیکم، اور بیچارے یہ 20 سال انہوں نے، ان کی قبر نہیں سیدھی ہونی۔ تو حافظ صاحب، اس کے جو دانیال صاحب بات کرتے ہیں اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ کس طرح سے پھر بہتری آئے گی؟ آپ نے کہا کہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے، تیری کرسی میری کرسی سے جڑی ہے، ہم سب بھی سسٹم کا حصہ ہیں، کس طرح سے پھر تبدیلی آئے گی، کس طرح سے بہتری آئے گی؟ ابھی تک ہم یہ فیصلہ نہ کر چکے ہیں۔ سب سے بڑی مشکل یہ کہ ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں ہے، نہ ہم نے کوشش کی ہے صحیح طریقے سے کہ بہتری کیسے آئے گی۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے مسئلہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہمارا مسئلہ ہے کیا، یعنی اس ملک میں مسئلہ کیا ہے۔ اس ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس ملک میں آئین کی حکمرانی کا سب سے بڑا مسئلہ، ٹھیک ہے نا، اس ملک میں اب کس کا رونا ہم رو ہے؟ اگر 8 فروری 2024 کا رونا ہم روتے ہیں تو پھر 25 جولائی 18 کا کیا ہوگا؟ پھر بعد میں جب غلطی کرتے ہیں، غلطی کے بعد پھر مانتے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو سر یہ 75 سالہ تاریخ ہی ہماری ایسی ہے۔ ابھی 8 فروری، یعنی آپ مجھے بتائیں، جب آپ کی غربت 50% سے زیادہ غربت میں اضافہ ہوا ہے، کہتے ہیں کہ معیشت بہت بہتر ہے۔ کہاں ہے معیشت؟ جب آپ کے ملک میں بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، 30% بے روزگاری بڑھ چکی ہے پورے ملک میں، کہاں ہے معیشت؟ آپ کے ملک سے تقریباً 3000 کے قریب لگ بھگ کمپنیاں پاکستان سے نکل چکی ہے، UAE میں وہاں گئی ہے۔ کتنی فیکٹریاں صرف فیصل آباد میں فیکٹریز بند ہو چکی ہیں، تو معیشت کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں کرپشن کا راستہ روکوں گا، سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔ تو جب سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے تو آپ کے الیکشن، آپ کی یہ 8 فروری کا الیکشن کرپشن ہی پر کڑی ہے۔ بلوچستان میں باقی چھوڑیے، پنجاب کا حال دانیال دیں گے، خیبر پختونخوا کا کوئی اور دیں گے، بلوچستان کا تو میں بتا سکتا ہوں۔ میں حلف لیتا ہوں کہ بلوچستان کے ایسے متعدد MPs نے مجھے بتایا کہ میں نے اتنے کروڑ دیے، میں اسمبلی تک پہنچا۔ ایسے متعدد MPs کہتے ہیں کہ میں نے وزارت پیسوں سے لیا ہے۔
تو جب ایک آدمی ایم پی اے ہونے کے لیے رکن اسمبلی بننے کے لیے 50 60 70 کروڑ روپے دیتے ہیں، پھر وزارت کے لیے پھر اتنی کروڑ دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ فار کرپشن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ کرپشن کرو کماؤ. اور آگے آپ نے اینٹی کرپشن کا ادارہ بھی بنایا، نیب کا ادارہ بھی بنایا. ان اداروں پر کون اعتماد کرے گا؟ وہ ادارہ میرے لیے ہے نا، آپ کے لیے وہ ادارہ اینٹی کرپشن اور نیب اور ایف آئی اے وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے پھر کیا ہے؟ جو آپ نے دن داڑے پیسے لیے وہ دن داڑے پیسے کما رہے ہیں. تو سر تو یہ اسمبلی میری نمائندگی کیسے کرے گی؟ سر نیب کے اگر فیصلے جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے کالعدم ہو جائیں گے. آپ کے اسمبلی میں وہ سیاہ اور کالا قوانین بن رہے ہیں جو میرے لیے پانسی سے کم نہیں ہے. وہ قوانین بن رہے ہیں. بلوچستان میں ایک جلسے میں دھماکہ ہوتا ہے اس باوجود اس کے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہو رہا ہے کچھ. تو آپ کو پتہ تھا، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ آپ کو پتہ تھا سردار اختر جان کی صدر عطا اللہ مینگل کی برسی میں 2 ستمبر کو جو کچھ ہوا، انہوں نے آپ کو کہا کہ ریڈ زون میں جو گراؤنڈ ہے وہ مجھے جلسے کرنے کے لیے دو. آپ نے کیوں نہیں دیا؟ آپ نے کیوں موت کے کنویں میں ان کو کھود دیا آپ نے؟ لیکن حافظ صاحب یہ ساری پرابلمز تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر اور پھر بھی ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے. آپ دونوں سے میں سلوشن کی طرف آؤں گا. کیا سلوشن؟ میں دانیال صاحب کس اتھارٹی میں سلوشن دیں گے؟ کیوں دیں گے؟ آپ مجھ سے کیوں دے دوں میں؟ مجھے پرت کے ریزولوشن کا پتہ ہے، کوئی میرے ریزولوشن ماننے کے لیے تیار ہے؟ آئی ہے. دیکھیں نا جے آئی ایف کا موقف یہ ہے، روز جاول انہوں نے کہا کہ اس ملک میں الیکشن نہیں ہوا، یہ ایکشن ہوا ہے. سب سے بڑی غلطی آپ نے یہاں کی کرپشن. پھر تو سر بنگلہ دیش میں بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا. کیا اس سولوشن کا ہم انتظار کریں گے جو نیپال میں ہوا؟ اس کا انتظار ہم کریں گے؟ کیا اس کا انتظار ہم کریں گے جو بنگلہ دیش میں ہوا؟ کیا اس کا انتظار ہم کریں گے جو سب پہلے سری لنکا میں ہوا؟ کل پاکستان میں یہ ہوگا. ہم نے آج تک جو اتھارٹی ہے کون اس ملک میں؟ 78 سال میں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ملک کون چلا رہا ہے. یہ ملک حکومت چلا رہی ہے یا غیر منتخب طاقت چلا رہی ہے؟ یہ ملک کون چلا رہا ہے؟ جب تک اس کا فیصلہ، اس ملک میں نہ سیاسی استحکام ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس ملک میں نہیں ہے. اس ملک میں اکنامکلی اسٹیبلٹی ہے اس ملک نہیں ہے. اس ملک میں قائد اعظم کا پاکستان آج تک ہے نہیں ہے. کہ جب نہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، نہ معاشی استحکام ہے، نہ سیاسی اسٹیبلٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کے اس پر سوچنا چاہیے کہ یار یہ سیاسی اسٹیبلٹی کیوں نہیں ہے؟ لیکن سر سوال تو یہ ہے نا پھر آپ لوگ سسٹم کا حصہ کیوں ہے پھر؟ تو پھر ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے، بلکہ 2 راستے ہیں. یہ تو ہم نے پاکستان کو چھوڑنا ہے یا ہمارے لیے راستہ قبرستان کا ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ کچھ تو بولنا ہے ہم نے. پھر تو ہم نے کچھ تو بولنا ہے ہم نے. پھر ان سارے مسائل کو دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے نکلا جائے؟ مسائل ایک نہیں ہے، بے شمار مسائل ہیں. سب سے پہلے یہ طے ہونا ہے کہ بھائی ملک چلانا کس نے ہے، کس طرح سے چلنا ہے. تو پھر کس طرح سے نکلا جائے؟ اسی سرکل میں ہم گھوم رہے ہیں، ہر تھوڑے عرصے بعد ہم کہتے ہیں نازک موڑ سے گزر رہے ہیں. میں نے بہت محنت کی ہے. جو ہمارے ملک کے 3 بڑی جماعتیں ہیں ان کے جو مختلف مینیفیسٹوز ہیں ان کو میں نے مختلف ادوار میں جو بھی انہوں نے شائع کیے ہیں ان کو ساروں کو میں نے پڑھا. جو آج اس وقت کی حکومت ہے، اس وقت ہمارے پاس 5 پلانز یکمشت چل رہے ہیں. 5 ایک ہی سبجیکٹ کے لیے 5 پلانز ہیں. یعنی آئی ایم ایف کا ایک پلان چل رہا ہے 3 سالہ، ایک پلان آپ کا چل رہا ہے جو اڑان پلان ہے وہ 5 سالہ ہے، ایک پلان آپ کا پرائم منسٹر کا چل رہا ہے اکانومی کے لیے جس کو وہ اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان یا اسٹیون ڈرکن پلان کہتے ہیں. ایک پلان آپ کا ورلڈ بینک کا بھی آ گیا 10 سالہ. تو ایک آپ کا ایس آئی ایف سی کا پلان بھی چل رہا ہے. وہ سب ایک ہی موضوعات پہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کیسے ٹھیک کرنی ہے. ایک پلان جو ہے وزیر اعظم والا وہ کہتا ہے کہ ہم نے 3 سال میں 13.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کرنا ہے. جو اڑان پلان ہے وہ کہتا ہے ہم وہی 13.5% 5 سال میں کریں گے. ورلڈ بینک اسی پلان موجود ہے، شاید ویب سائٹ پہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ 10 سال میں ہوگا. تینوں اپروو پلان ہے پاکستان میں. آپ مجھے بتائیں ان میں سے کون سا والا ہے؟ کیا میں آپ کو یہ رہا ہوں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نہ سر اوپر ہے پاؤں نیچے یا پاؤں اوپر ہے سر نیچے ہے. ان کو کچھ نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں. ان کو کچھ نہیں پتا. تو میں اس لیے ایک منٹ آپ نے سوال پوچھا ہے سولوشن کیا ہے. پہلا سولوشن یہ ہے کہ آپ پلان ایک چھوٹی سی بریک لے لیں پھر نہیں آخری جملہ لے لیں. آپ پلان تو آپ ایک بنائیں نا. اب وزیر اعظم صاحب ہیں وہ ڈیسیجن لے ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ ساروں کو کہتے ہیں ہلا شیری دے رہے ہیں آپ بناتے جائیں. آپ ٹوٹل کنفیوژن ہے. پرائیویٹ سیکٹر تو فینس پہ بیٹھا ہے وہ نہیں انویسٹمنٹ کر رہے. آپ کی گروتھ 2% آ رہی ہے. پورے یہ ایشیا جن ممالک کا انہوں نے نام لیا ان میں 6.4% ہے جہاں غدر مچا ہوا ہے. یعنی انقلاب آ رہے ہیں، دیوالیے نکل رہے ہیں، جنگیں چل رہی ہیں 20 سال افغانستان میں جیسے
یہ اس طرح سے نیپال کا حال آپ نے دیکھ گورنمنٹ اگین کلیمنگ دے پٹ دی اکانومی آن دی رائٹ ٹریک. ہمیں آ کے بتاتے ہیں جی سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. تو وہاں سیاسی استحکام ہے جہاں 6.4% ہے, ہمارا 2 سے آگے نہیں جا رہا ہے. تو کیا ان کے پاس, میں پلیز ہم سمجھیں آپ کہہ رہے ہیں کیا کرنا ہے, سولوشن یہ ہے کہ پلان تو بنائیں, آپ کے پاس تو پلان ہی نہیں. چلیں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایس آئی ایف سی کا فلیگ شپ منصوبہ ہے مائنز اینڈ منرلز, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے. خیبر پختونخوا میں مائنز اینڈ منرلز کی بات کی جائے تو آج جنید اکبر صاحب نے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر تحفظات ہیں, JUIF بھی اس پہ کہہ رہی ہے کہ تحفظات ہیں. تو اگر چاہتی ہے اسٹیک ہولڈرز چاہتے ہیں کہ یہ منصوبہ آگے بڑھے, یہ منصوبے کے حوالے سے کام ہو, یہاں پہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے, کمپنیز آئیں, وہ یہاں سے جو ہے مائنز اینڈ منرلز ایکسٹریکٹ کریں, تو کنسنسس بھی بہت ضروری ہے. کیا یہ کنسنسس ہو پائے گا؟ حافظ حمداللہ صاحب سے جانتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے, آئین پہ عمل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ ہونا ہے بالکل. یہ جو آئین ملک اور ریاست کے درمیان, یہ آئین بھی ایک دستاویز ہے جو انہوں نے عوام اور ملک کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. ملک کے اپنے حقوق ہے, اپنے تقاضے ہیں ریاست کی, اور عوام کے اپنے تقاضے ہیں. کیا عوام کے بغیر اس ملک کی کوئی حیثیت ہے؟ آج اگر 10 لاکھ فوج ہے تو 10 لاکھ فوج کے پاس کھانے پینے کے لیے, پہننے کے لیے, یہ وردی کے لیے یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ دے رہے ہیں نا, میں دے رہا ہوں, تو میرا کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ مجھے تو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے. میں تو زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوں. میں کہتا ہوں مجھے نہ اسپتال کی ضرورت ہے, نہ پانی کی ضرورت ہے, مجھے روڈ مت دو, مجھے بجلی مت دو, مجھے گیس مت دو, میری زندگی مجھے دو. میں غیر محفوظ ہوں, لیکن پھر بھی مجھے دہشت گرد کہا جا رہا ہے. ایسے قانون بن رہے ہیں, جس دن میرے سر پر ہاتھ رکھا گیا کہ تم دہشت گرد ہو, اسی دن میں دہشت گرد ہوں. 90 دن کے لیے مجھے اٹھایا جائے گا, میں اس کو کسی کورٹ میں چیلنج بھی نہیں کر سکوں گا. یہ کس قسم کا قانون ہے؟ آپ نے مائنس کی بات کی, آئین کا میرے خیال 172 آرٹیکل ہے اس کے, یا میں بھول نہ چکا ہوں, اس میں آپ دیکھیے عوام کا اس میں کوئی حق ہے یا نہیں ہے. آپ قانون بناتے ہیں گھنٹوں میں, دنوں میں, اور کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ قانون ہے کیا. عوام کو اعتماد میں نہیں لیتے ہیں, اور یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اس میں عوام کا شیئر کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باہر کا کوئی کمپنی مت آئے, بے شک آئے. ہمیں تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ہماری حکومت میں اور ریاست میں کہ وہ خود یوٹیلائز کرے ان چیزوں کو, اس لیے باہر جانا پڑتا ہے. اس سے بھی بھیک مانگتے ہیں کہ آئیے آپ کی کمپنی آئی ہے, آپ کی کمپنی آئی ہے. لیکن مقامی لوگوں کا, مقامی حکومتوں کا, صوبائی حکومت کا اس میں حصہ کیا ہوگا؟ بے شک آپ یہ فیصلہ کریں, بے شک آپ یہ فیصلہ کریں 100 میں 50 آپ ان کو دے دیں, 50 پاکستان کا ہوگا. جو 50 ہے 50 میں 50 صوبے کا ہوگا, بلوچستان کا 50 اسلام آباد کا. آپ بتائیے ریکارڈنگ میں بلوچستان کو کتنا مل رہا ہے؟ اگر میں تفصیل پہ جاؤں, پاکستان کو 5 روپے بھی نہیں مل رہے, تو پھر کیوں نہیں مل رہے بلوچستان کو؟ تو مائنز اینڈ منرلز بل کا آپ نے قانون بنایا, آج پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے. آپ نے مادہ بھی کیا ایک کمپنی کے ساتھ, امریکن ایک کمپنی ہے جو میں نے پڑھا ہے سوشل میڈیا پر, وہ کمپنی مقروض بھی ہے, وہ کمپنی ناکام بھی ہے. وہ کمپنی, اسی کمپنی کے ساتھ $50 کروڑ کا معاہدہ ابتدائی مرحلے میں ہوا ہے. کس کی وسائل کی؟ بلوچستان کے لوگوں کی وسائل کی. لیکن ان سے تو پوچھئے اس کا حصہ اس میں کیا ہوگا. وہاں نہ علاج کے لیے کوئی اسپتال ہے, وہ دے کے دیں گے آپ, تعلیم کے لیے دیں گے, اسکول آپ تعلیمی ادارہ دیں گے, بجلی دیں گے, گیس دیں گے, زندگی کے سہولیات دیں گے, ضروریات دیں گے, اس کو روڈ دیں گے. آج بھی پتہ نہیں وہ جہنم میں رہتے ہیں. کوئٹہ آنے تک وہ 1 مہینہ 2 مہینے سوچتے ہیں کہ میں کوئٹہ کب جاؤں گا, روڈ بھی ٹھیک نہیں ہے, گھر میں بیماری بھی ہے, کیسے پہنچ سکوں گا. جب زچہ بچہ کی کوئی بیماری ہوگی وہ حیران ہو, پریشان ہوں گے کہ ہم اس کو کوئٹہ تک کیسے پہنچائیں گے. تو جب صورتحال یہ ہو بلوچستان میں, صاف پانی پینے کے لیے آپ کو وہاں نہیں مل رہا, زراعت کے لیے بجلی نہیں ہے, اگر بجلی ہے تو سولر پر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں, اور اگر وہ چیزیں ہیں, ہیلتھ نہیں ہے, ہیلتھ ہے تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں افغانستان. جو کچھ خزانے وہاں بلوچستان کے پہاڑوں میں, ان کی زمینوں میں تانبے اور کاپر کی ہے, وہ آپ لے کے گئے. ریکارڈک ہے. آپ گوادر کی مثال لے لیں. گوادر
یہ سی پیک بغیر گوادر کے ممکن ہے؟ نہیں ہے ممکن نا. اگر آپ کا بس ہوتا تو آپ سی پیک گوادر بھی اسلام آباد میں لے کے آتے، لیکن نہیں لے آ سکتے ہیں نا، یا لاہور میں لے کے آتے یا لاڑکانہ لے کے جاتے. تو جب سی پیک گوادر کے بغیر نامکمل ہے تو $70 ارب آپ کو چائنا دے رہا ہے. مجھے بتائیے 1 فٹ موٹر وے مجھے بتا دے بلوچستان کے حالات کی بات کریں، تو جب صورتحال یہ تو لوگ پھر کیا کریں گے؟ خیبر پختونخوا کے حالات کی بات کریں، دہشت گردی بھی پنپ رہی ہے، کنسنسس بھی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان نہیں ہو رہا، اسٹیک ہولڈرز اور حکومت کے درمیان بھی ہم دیکھ رہے ہیں گیپ نظر آ رہا ہے گورننس کو لے کے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے مسائل میں؟ تو آپ پاکستان گرا ہوا ہے، عام آدمی کا نقصان ہو رہا ہے، سیلاب آیا، سیلاب کے بعد ٹماٹر 290 روپے کلو پہ پہنچ گیا، ابھی سبزیاں اور مہنگی ہونی ہیں. کس طرح سے چلے گا یہ سسٹم آئندہ 5 سالوں میں، آئندہ 2 سالوں میں؟ آپ کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ جی مجھے تو جو مین چیز ہے نا، دیکھیں یہ ایک آفت آئی ہے، اللہ نہ کرے کل کو کوئی اور بھی آ سکتی ہے. ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ دنیا کا ایک معمول ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کی تیاری کیا ہے اور آپ اس کو اچھی طرح سے نپٹا رہے ہیں، یا آپ کو کچھ نہیں پتہ اور آپ ہکے بکے اس کے سامنے لیٹ گئے اور بس جو حالات پیدا ہوتے ہیں وہ ہوتے چلے جائیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. سوال تو یہ ہے. اور آپ جو جس چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اگر ہم نے بہت ساری چیزیں اپنے بر وقت درست کی ہوتی، یعنی پوری دنیا کا یہ معمول ہے کہ مقامی حکومتیں جو ہیں یہ فرسٹ رسپونڈر ہوتا ہے کسی بھی آفت میں، چاہے وہ بجلی گر جائے کہیں پہ، یا وہ فلڈ آ جائے، زلزلہ ہو، کوئی تعاون پھیل جائے، کچھ بھی ہو. ان کے پاس دنیا میں جو مشینری ہوتی ہے، جو انتظامیہ ہوتی ہے، جو ان معلومات ہوتی ہیں، جن کی دلچسپی ہوتی ہے اس کام میں. دیکھیں میں ایک ڈپٹی کمشنر ہوں، ابھی 2-3 اے سی نکال دیے ہیں نا، تو میں کہیں جاتا ہوں، میں نے 3 مہینے رہنا ہے، میں جانے میں راضی ہی نہیں تھا. میں وہاں سے دن رات اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے وہاں تبادلہ کروانا چاہوں گا، تو فلڈ کے لیے میں جا کے ناک رگڑوں گا. میں تو کہوں گا اچھا یار میں یہاں سے جاؤں، میں تو ادھر جانا ہی نہیں چاہتا، میرا تو گھر لاہور میں. تو آپ مجھے پھر بتائیں کہ جب تک آپ مقامی حکومت نہیں بنائیں گے اور آپ ون مین شو رکھیں گے، کیونکہ آپ نے وہ بنانی ہے، وہ جو سوشل میڈیا کی فلمیں ہوتی ہیں، اور وہ دکھانی ہے، ایک بناوٹ سی دکھانی ہے کہ آپ بہت سخی ہیں اور آپ بہت ماشاءاللہ کمالات کر رہے ہیں، اور کسی وزیر کا نام آپ کو، کسی پنجاب کے وزیر کا نام آتا ہے، کسی سیکٹری کا نام آتا ہے، کسی کا نہیں. بس وہ ہر چیز جا کر کوڑا کرکٹ کا مرتبان ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کی تصویر ہے. اگر وہ کوئی اور بھی اپنی مدد کرنا چاہ رہا ہے اپنے تحت تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی یہی تصویر لگائیں گے، چاہے وہ اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ تو جب آپ اس طرح کی، یہ کہاں پہ ہوا ہے کہ اس کو بھی کہا گیا کہ آپ کی بالکل ہوا ہے، نوٹیفیکیشن آپ نے نہیں دیکھے سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، کوئی پرسنلی اپنی کسی کی امداد کر رہا ہے، اس پہ بھی مریم نواز صاحبہ کی تصویر اس لگے شو گی. کے بعد میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں نوٹیفیکیشن، آپ کی بات بتا دیں کہ وہ فیک ہے کہ ریل ہے. میں نے تو چیک کیا ہے، مجھے تو اصلی ہے، پتہ ہے کہ اصلی ہے. مجھے میرے حلقے میں، میرے ضلع میں لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ لوگ پرائیویٹ امداد کر رہے تھے اور اس پہ انہوں نے کہا گیا کہ حکومتی تصویریں یہ لگیں بینر گی. لگائے، نہیں تو ہم نہیں جانے دیں گے. جو مختلف لوگ ہیں ان کو گرفتار کر لی، بالکل 2 دن بعد ان کی بیل ہوئی کہ جی ہم نہیں کرتے ہیں یہ کام. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے حافظ صاحب؟ تو ایک منٹ میں آخری جملہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جو اس میں جو صورتحال ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں جو غلط کرتے جا رہے ہیں، اور جب کوئی اس کی نشاندہی ہوتی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اب ہم کیا کریں. اب ہم کیا کریں؟ یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، پوری دنیا میں نظام چلتے ہیں، یہ ہم کو علیحدہ ملک تو نہیں ہے. چائنا جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمیں چائنا ماڈل چاہیے، ملیشیا جاتے ہیں تو کہتے ہیں ملیشیا ماڈل ٹھیک ہے. ابھی جاپان گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی ہمیں جاپان ماڈل چاہیے. تو ابھی جب چین گئے ایک صاحب تو واپس آئے تو پتہ چلا کہ شنگھائی الیکٹرک بھاگ گیا پاکستان سے، انہوں نے بسرا بوریہ لپیٹ لیا. دوسرے صاحبہ وہ جاپان گئی ہیں، واپس آئے تو پتہ چلا یامہا نے اپنا بستر بوریہ گول کرے. یہ تحفے دے رہے ہیں، جس ملک میں جاتے ہیں ادھر اپنا کاروبار بند کر دیتے ہیں. اب یہ ہم آپ کے سامنے ہیں، میں کیا بولوں اس کے بارے میں؟ یہ کلوزنگ ریمارکس کی طرف آتے ہیں، 2 منٹ ویسے بھی رہ گئے. حافظ صاحب ہم نے سارے ایشوز ڈسکس کیے، ہم نے کہا کہ ملک کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، ہم نے کہا کہ یہ ایشوز ہیں. اگین سوال یہ کہ اس سسٹم میں ہم اور آپ بھی آتے ہیں، JUIF بھی آتی ہے، آپ کا اسمبلی میں جانا بھی آتا ہے، ان کا بطور عوامی نمائندہ ابھرنا بھی آتا ہے. آج نہیں کل دوبارہ ملک میں الیکشنز ہونے ہیں، تو کیا پھر آپ کو جب اتنے زیادہ مسائل ہیں پھر آپ کو کہنا چاہیے کہ نہیں، اگر اس سسٹم میں اتنی خرابی ہے then I won't be the part of this system. دیکھیے میں ایک بات عرض کر لوں، اصولی بات، جب ایک آدمی عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے اسمبلی آتا ہے تو وہ اپنے عوام کے لیے، ان کی ضرورتوں کے لیے، ان کی مجبوریوں کے لیے روتا ہے. جب ایک آدمی کو یہ یقین ہو کہ میں عوام مجھے ووٹ دے یا نہ دے لیکن لانے والے کوئی اور ہے، آپ بتائیے وہ روئے گا
عوام کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے وہ آواز اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا، نہیں اٹھائے گا۔ تو آج کی اسمبلیاں یہی ہے، وہ عوام کی نمائندہ اسمبلیاں نہیں ہیں آج کی اسمبلیاں۔ وہ جہاں سے آئے ہیں یہ لوگ انہی کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ آئندہ پھر وہ ہمیں لے کے آئیں گے، تو آئندہ پھر وہ لے کے ہمیں آئیں گے اسمبلیوں میں تو وہ اسی کو خوش کریں گے۔ تو 25 کروڑ عوام کو کون خوش کرے گا؟ تو ان کو کون 18 مطمئن میں بھی کرے گا؟ یہی سسٹم تھا، 13 میں بھی 18 میں بھی یہی تھا، یہی سسٹم تھا، 18 میں بھی یہی تھا، 24 میں بھی یہی تھا۔ اگر یہ لوگ اسی طرح کریں گے جیسے ہونے جا رہا ہے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ خاکم بدہن، یہ پاکستان کبھی بھی نہیں سدھر جائے گا، کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، یہ لکھے۔ لیکن اگر آپ عوام کو رائے کرنے کا حق نہیں دیتے ہیں، بولنے کا حق نہیں دیتے ہیں، کمزوریوں کی نشاندہی کا حق نہیں دیتے ہیں، وہ اپنے غریب عوام کے لیے رونے کا حق آپ نہیں دیتے ہیں، زبان دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی آواز دبانے کی کوشش کرتے ہیں، زبان کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آج مجھے بتائے عوام کے لیے پھر کون آواز اٹھائے گا؟ اگر آپ آج سچ بولے، یہاں آپ سچ بولتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اگر آپ پورا سچ بولے کل آپ ادھر نہیں ہوں گے۔ پاکستان میں ناظرین آزادی اظہار رائے کا مسئلہ ہے، یہاں میں کوئی دو بات نہیں ہے، دوسری رائے نہیں ہے۔ پاکستان کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، ان مسائل کے حل کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی کہ کیا ہونا چاہیے ان مسائل کا حل۔ پہلے تو ہمیں اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے، ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے اور آگے بڑھنے کے لیے پلان ہونا چاہیے، اور پلان بڑا ضروری ہے۔ پلان بنتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، کچھ ہماری اپنی کمزوری ہیں کہ ہم چاہتے نہیں ہیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنا۔ بہرحال فی الحال کے لیے اتنا ہی، قمبر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دونوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ، اللہ حافظ۔